बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ कुरैश मक्का एक यहूदी आलिम के पास गए और उससे कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा क्या सवाल पूछा जाए कि उनके नबी होने की हकीकत वाज़ेह हो जाए। उसके जवाब में यहूदी आलिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल पूछने को कहा, जिनमें से एक सवाल ये था कि असहाब कहफ कौन थे। लिहाजा अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका जवाब कुरान पाक की सूरह कहफ के अंदर मुकम्मल वजाहत के साथ बयान फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर था जब अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को आज के दौर के फ़लस्तीन के इलाके में इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा। ये इलाका उस वक्त रोमन एम्पायर में शुमार होता था। ये बुत परस्त लोग थे। यहाँ एक यहूदी बादशाह की हुक्मरानी थी जो रोमन हुकूमत के मातहत काम कर रहा था। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग शुरू की तो रोमी लोग आप अलैहिस्सलाम के मुखालिफ हो गए और आप अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके सूली पर लटकाना चाहा, मगर अल्लाह के हुक्म से आप अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। उस वाक़े के कुछ अरसे बाद यहूदी लोगों ने रोमी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। लिहाजा उसके रद्द अमल में रोमी बादशाह ने यरूशलेम और फ़लस्तीन पर हमला करके उसे बिल्कुल तबाह कर दिया, हत्ता कि बैतुल मुक़द्दस को भी तबाह कर दिया। उसी दौरान इसने 1.5 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया। जो बच्चे कुचे यहूदी यहाँ रह गए थे वो जान बचाकर फ़लस्तीन से निकल गए, मगर जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले और उनकी तालीमात के पैरोकार थे, सिर्फ वही फ़लस्तीन में मौजूद रह गए, जो कि रोमी था और बुत परस्त था। लिहाजा उसकी हुकूमत में मौजूद ईसाई लोगों पर उसने जुल्म सितम करना शुरू कर दिए। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के चंद मानने वाले हवारियों को उसने अपने दरबार में बुलाया और उसने उनसे कहा, मैं तुम्हें चंद दिन की मोहलत देता हूँ, तुम अपने नए दीन यानी ईसाईयत से बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार ये नौजवान लोग दरअसल असहाब कहफ थे, जिनके वाक़े का जिक्र कुरान पाक में सूरह कहफ में वजाहत से आया है। उन नौजवानों ने जब ये धमकी सुनी तो वो शदीद परेशान हो गए, क्योंकि वो बादशाह से लड़ने की हिम्मत नहीं रखते थे और ना ही शहर में रहकर ईसाई तालीमात जारी रख सकते थे, वरना दकियानूस उन्हें कत्ल करवा देता। लिहाजा उन्होंने शहर छोड़कर कहीं भाग जाने का फ़ैसला किया और अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करके शहर से निकल गए, ये सोचते हुए कि अब अल्लाह पाक ही हमारे लिए कोई फ़ैसला करेगा और कोई रास्ता निकाल लेगा। यहाँ तक कि वो एक पहाड़ के गार में जाकर छुप गए और वहीं सो गए। यहाँ तक कि सोते सोते उन पर 300 साल का अरसा गुजर गया। उन चंद नौजवान ने जब गार में पनाह ली तो दुआ की कि ए हमारे परवरदिगार, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे काम में हमारे लिए राह को आसान कर दे। बस हमने इनके कानों पर गिनती के कई साल तक उसी गार में पर्दे डाल दिए। दकियानूस ने उन लोगों को तलाश करवाया तो उसे मालूम हुआ कि ये लोग उसी गार में मौजूद हैं। उसे बहुत गुस्सा आया और हुक्म दिया कि गार को एक मजबूत दीवार से बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग अंदर ही मर जाएं। बादशाह ने जिस शख्स के ज़िम्मे ये काम लगाया वो बहुत ही नेक और ईमानदार था। उसने असहाब कहफ के नाम और उनकी तादाद और पूरा वाक़या एक तख्ती पर लिखवा कर लोहे के संदूक में रख कर दीवारों की बुनियादों में रख दिया और एक तख्ती शाही ख़जाने में भी रखवा दी। उस 300 साल के दौरान दकियानूस बादशाह मर गए और गरीब बादशाह और हुकूमतें आईं और चली गईं। यहाँ तक कि 300 ईस्वी रोमन एम्पायर ने भी ईसाईयत इख्तियार कर ली। 440 ईस्वी में बादशाह की हुकूमत आई, जो एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह था। उसने 68 साल तक हुकूमत की। उसके दौर में मजहबी फ़िरका पसंदी जब उरूज पर पहुंच गई और लोगों में मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने और क़यामत का यकीन ख़त्म होता जा रहा था। कौम का ये हाल देखकर बादशाह बहुत रंजीदा हुआ और अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, कुछ ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमा कि मेरी कौम के लोगों का ईमान फिर से ताज़ा हो जाए, उन्हें क़यामत, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने और एक खुदा का यकीन हो जाए। अल्लाह ने उसकी ये दुआ कबूल फरमाई। लिहाजा एक रोज़ एक चरवाहा अपनी बकरियों को ठहराने के लिए उस गार के पास पहुंचा। ये वही गार था जिसमें असहाब कहफ मौजूद थे। उस चरवाहे ने चंद लोगों के साथ मिलकर उस दीवार को गिरा दिया। दीवार के गिरती ही लोगों पर ऐसी हैबत व खौफ तारी हुआ कि सब घबरा कर वहाँ से भाग गए। यूँ अल्लाह के हुक्म से असहाब कहफ अपनी नींद से बेदार हुए और एक दूसरे से सलाम कलाम करने लगे।
اور اپنے ایک ساتھی کو بازار سے کھانا لانے بھیجا۔ جب بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، یہاں تک کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس کشمکش میں اس نے کھانے کے عوض اپنے زمانے کے سکے دکاندار کو دیے۔ دکاندار نے جب یہ سکے دیکھے تو اسے شک ہوا کہ شاید اس شخص کو پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے اسے سپاہیوں کے سپرد کر دیا۔ سپاہیوں نے اس سے پوچھا، بتاؤ یہ خزانہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا، ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا ہی پیسہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا، ہم کیسے مان لیں کیونکہ یہ سکے 300 سال پرانے ہیں۔ اس نے کہا، پہلے مجھے بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا، آج اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، مگر سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے، وہ بت پرست تھا۔ یہ سن کر وہ حیران اور پریشان ہوئے اور بتایا کہ ہم کل تو اس کے شہر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے، اور میں اور میرے ساتھی قریب کے ایک غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی اب بھی غار میں موجود ہیں۔ تم میرے ساتھ چل کر خود ہی دیکھ لو۔ جب سپاہی اور بہت سے لوگ اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف اس کے انتظار میں تھے۔ جب غار پر بہت سے آدمی پہنچے اور شور و غل سنائی دینے لگا تو اصحاب کہف سمجھے کہ دقیانوس کی فوج ہمارا تعاقب کر کے غار تک آ پہنچی ہے، لہٰذا وہ اللہ کے ذکر اور حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر تانبے کا وہ صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو وہاں اصحاب کہف کے نام اور یہ لکھا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے جو اپنی دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ دقیانوس نے اس غار کے منہ کو بند کروا دیا ہے۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ کو اطلاع دی۔ بادشاہ نے یہ خبر سنی تو فوراً اپنے امراء اور علماء کے ہمراہ پہنچ گئے۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر تمام واقعہ بادشاہ سے بیان کیا۔ اس نے سجدہ گزار ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ، میری دعا قبول ہوئی اور اللہ نے ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعا دی اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ واپس جا کر سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ بادشاہ نے اسی غار میں ان کی قبریں بنوائی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں متعدد قول پائے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ کیونکہ ان اصحاب کے نام ایک تختی پر کندہ تھے اس لیے انہیں رقیم کہا جاتا ہے، اور انہی کا یہ قول بھی ہے کہ رقیم اس بستی کا نام ہے جس کے پہاڑوں کے ایک غار میں یہ چھپے تھے۔ آثار قدیمہ کی تحقیقات کے جو جدید انکشافات کیے ہیں ان میں سب سے نمایاں اسی شہر رقیم کی دریافت ہے، اور جس قدر تحقیق کی جا رہی ہے اس سے قرآن کی حرف بحرف تصدیق ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 روز تک ہر فتنے سے بچا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیتیں پڑھ لے اس کے لیے اس کے قوم سے سر تک ایک نور ہو جاتا ہے، اور جو پوری سورہ پڑھ لے اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہو جاتا ہے۔ شب جمعہ، جمعے کی رات اور جمعے کے دن دونوں میں سورہ کہف پڑھنے کے فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ بعض روایات میں صرف جمعے کی رات کا ذکر ہے اور بعض میں صرف جمعے کے دن کا ذکر ہے۔ جن روایات میں صرف رات کا ذکر ہے ان سے مراد رات اپنے دن سمیت ہے، اور جن روایات میں صرف دن کا ذکر ہے ان سے مراد دن اپنی گزشتہ رات سمیت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ جس شخص نے سورہ کہف جمعے کی رات میں پڑھی اس کے لیے اس کی جگہ سے مکہ تک ایک نور روشن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف جمعے کے دن پڑھی اس کے لیے اس کی جگہ سے مکہ تک ایک نور روشن ہوگا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات کو پیدا کیا اور ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی، ہفتے کے 7 دن بنائے اور جمعۃ المبارک کے دن کو دیگر ایام پر فوقیت دی۔
جمعے کے فضائل و اہمیت میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہفتے کے تمام ایام میں صرف جمعے کے نام سے ہی قرآن کریم میں سورہ نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، بلکہ مختلف احادیث میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن اسے پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اس حوالے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہوتا ہے جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا، اور ان دو جمعوں کے درمیان والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی تو اس جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کے لیے نور کو روشن کر دیا جاتا ہے۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ کہف کے جمعے کے دن کے ساتھ کوئی خاص مناسبت ہے، جس کی وجہ سے اس دن میں اس کی تلاوت کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس سورت کو جمعے کے دن غروب آفتاب سے پہلے کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، یعنی اسے فوراً فجر کی نماز کے بعد یا جمعے کی نماز سے پہلے پڑھنا ضروری نہیں، کیونکہ احادیث میں فی الیوم الجمعہ کا لفظ آیا ہے اور جمعہ کا دن غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ یہ سورت قرآن کریم کی عظیم سورہ ہے جو 4 قصوں پر مشتمل ہے، جن میں مسلمانوں کے لیے عبرت و نصیحت ہیں۔ غار والوں کا قصہ، 2 باغ والے کا قصہ، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ، ذوالقرنین کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں قصے کی شکل میں 4 قسم کے فتنوں کو بیان کیا ہے اور ان سے حفاظت اور بچاؤ کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ نمبر 1، غار والوں کے قصے میں دین میں فتنہ کی طرف نشاندہی کی گئی ہے اور اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ دین میں فتنے سے حفاظت کا طریقہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تامے رہنا اور نیک لوگوں کی صحبت اور رفاقت اختیار کرنا ہے۔ نمبر 2 باغ والے قصے میں مال کے فتنے کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ اس سے حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی حقیقت کو جانے پہچانے کہ یہ بہت ہی معمولی اور حقیر شے ہے، آخرت کے بالمقابل اس کی کوئی وقت نہیں۔ نمبر 3، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے قصے کے ذریعے علم کے فتنہ کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اس سے حفاظت کا طریقہ اللہ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ تواضع و خاکساری اپنانا ہے۔ نمبر 4، ذوالقرنین کے قصے کے ذریعے سلطنت اور جاہ و منصب کا فتنے کی طرف نشاندہی کی گئی ہے اور اس سے حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ انسان کی خاطر اخلاص کو اپنائے اور یہ یقین رکھے کہ ایک دن یہ سب ختم ہو جائے گا۔ حکومت اور سلطنت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، لہٰذا ہمیں قرآن مجید کی اس سورت کی قدر و منزلت کو سمجھنا چاہیے۔ جمعے کے دن اسے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کی آیات پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اس میں مذکورہ واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون و برکات نازل ہوتی ہیں۔ صبح اور شام اس سورت کی تلاوت کریں، آپ کی پریشانی ختم ہوگی اور آپ کے گھر میں سکون آ جائے گا۔ ہر شر سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ جو شخص قرض میں ڈوب گیا ہو اور قرض اتارنا مشکل ہو گیا، وہ سورہ کہف کو 3 مرتبہ بعد نماز جمعہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، قرض سے نجات حاصل ہوگی کے ساتھ کرنا ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.